पारा नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बुरी बात का इजहार पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो वो जालिम का जुल्म बयान कर सकता है। अल्लाह खूब सुनने वाला है, कामिल तौर पर आगाह है। लेकिन अगर तुम जाहिर व बातिन में भलाई ही किए जाओ और किसी की बुराई से दरगुजर ही करो तो अल्लाह भी यकीनन बहुत दरगुजर करने वाला, हालांकि बहुत कुदरत रखने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान उन्हें मानने के लिहाज से फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे और उसके दरमियान कोई रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, वही हकीकी काफिर हैं और इन काफिरों के लिए हमने रुस्वा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और इसके बाखिलाफ जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाए और मानने के लिहाज से उनमें से किसी के दरमियान फर्क न किया, यही वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह यकीनन उनके आमाल के अजर देगा। अल्लाह बहुत हिफाजत करने वाला, बार बार रहम करने वाला है। ये अहले किताब तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि तुम उनके लिए आसमान से एक किताब उतार लाओ। उन्होंने मूसा से तो इससे भी बढ़कर मुजरिमाना मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था हमें अल्लाह ही जाहिर में एलानिया दिखा। तब उनके इसी जुल्म की वजह से उन्हें अजाब ने आ पकड़ा था। फिर उन्होंने इसके बाद कि उनके पास खुले खुले निशान आ चुके थे, बछड़े को अपना माबूद बना लिया था। इस पर भी हमने उनके इस जुर्म से दरगुजर किया और मूसा को खुला गलबा दिया और दामने कोह में उनसे पुख्ता अहद लेते हुए हमने कोहे तूर को उन पर बुलंद किया और उन्हें कहा इस दरवाजे में फरमाबरदारी करते हुए दाखिल हो। और हमने उनसे ये भी कहा सबत के बारे में ज्यादती से काम न लो और सबत का कानून न तोड़ो, और इन बातों पर उनसे पुख्ता इकरार लिया था। फिर उनके अपना अहद तोड़ने, अल्लाह के अहकाम का इनकार करने, नबियों का नाहक मुकाबला करने और उनके इस कौल की वजह से कि हमारे दिल गिलाफों में हैं, यही नहीं बल्कि उनके कुफ्र की वजह से भी अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर कर दी है। यही वजह है कि वो ईमान नहीं लाते। नीज मसीह के मुकाबले में उनके कुफ्र और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान बांधने की वजह से और उनके इस बातिल इद्दिआ के बायस कि हमने मसीह ईसा बिन मरियम अल्लाह के झूठे रसूल को कत्ल कर दिया है, हालांकि उन्होंने ना तो उसे कत्ल किया था और ना उसे सलीब ही पर मारा था, बल्कि वो मसीह उन यहूद के लिए फौत शुदा के मुशाबिह बना दिया गया था। जिन लोगों ने इस बारे में इख्तिलाफ किया है वो यकीनन इस वाक़या के मुताल्लिक शको शुबह में मुब्तला हैं। उन्हें इसकी मौत के मुताल्लिक कोई कतई इल्म नहीं और उन्होंने महज गुमान ही की पैरवी की है। उन्होंने इस मसीह को यकीनी तौर पर कत्ल नहीं किया था और मसीह का यकीनी और इल्मी तौर पर सलीब पर मरना साबित नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसे अपनी जनाब में इज्जत और रफ़त दी थी। अल्लाह जबरदस्त ताकत रखने वाला, बड़ी हिकमत वाला है। अहले किताब में खाह वो ईसाई हों या यहूदी, कोई भी नहीं मगर वो अपनी मौत से पहले उसकी इस सलीबी मौत पर जरूर ईमान रखता है और क़यामत के दिन वो मसीह उनके खिलाफ गवाह होगा। जिन लोगों ने यहूदियत इख्तियार कर ली, उनके जुल्म की वजह से हमने उन पर कई एक अच्छी चीजें जो पहले उनके लिए हलाल की गई थीं बतौर सजा हराम कर दी और उनके अल्लाह के रास्ते से खुद रुकने और बहुत से लोगों को रोकने की वजह से भी उन्हें यह सजा दी गई। नीज उनके सूद लेने की वजह से, हालांकि उन्हें इससे मना किया गया था
اور لوگوں کے اموال ناحق خرد و برد کرنے کی وجہ سے ہم نے ان میں سے حق چھپانے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ لیکن ان میں سے علم میں پختہ لوگ اور یہ مومن اس کلام الہی کو جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اور تم سے پہلے بھیجا گیا تھا مانتے ہیں، خصوصاً نماز قائم رکھنے والے، زکوٰۃ دیتے رہنے والے اور پیچھے آنے والے دن پر ایمان رکھنے والے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جلد ہی بہت بڑا اجر دیں گے۔ جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں پر وحی بھیجی تھی، اس طرح یقیناً ہم نے تمہاری طرف بھی وحی بھیجی ہے، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی راست باز اولاد نیز عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی۔ اور بھی کچھ رسول ہیں جن کی طرف وحی نازل کی گئی اس سے پہلے، جن کا ذکر ہم تم سے کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا، اور موسیٰ سے ہم نے صریح الفاظ میں باتیں کیں۔ یہ تمام رسول ایمان و نیکی پر خوشخبری دینے والے اور کفر و بدعملی پر متنبہ کرنے والے تھے، اور اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے سامنے کوئی عذر نہ رہے۔ اللہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک متعصب نہ مانے، لیکن اللہ اس کلام کے ذریعہ جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم پر مشتمل کر کے اتارا ہے، اور ملائکہ بھی گواہی دیتے ہیں۔ ہر چند کے گواہ ہونے کے لحاظ سے اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کا راستہ اختیار کرنے سے روکا، وہ یقیناً پرلے درجے کی گمراہی میں بھٹک گئے۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور ظلم کا طریقہ اختیار کیا، اللہ انہیں ان کی توبہ کے بغیر ہرگز معاف نہیں کرے گا اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ جہنم کے راستے کے سوا وہ اس میں لمبے عرصے کے لیے رہ پڑنے والے ہوں گے، اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے۔ اے لوگو، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سچائی لے کر آ چکا ہے، اس لیے اسے قبول کر لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو دیکھو، آسمانوں اور زمین کی تمام کائنات اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کامل طور پر آگاہ، بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب کے مسیحی گروہ، اپنے دین میں غلف سے کام نہ لو، اللہ کے بارے میں صحیح بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ مریم کا مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا صرف رسول اور اس کی بشارت و رحمت کا ظہور ہے جو اس نے مریم پر نازل کی تھی۔ اس لیے تم اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ بات نہ کہو خدا تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ کا کارساز ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ مسیح اسے ہرگز برا نہیں مناتا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ متصور ہو، اور نہ ملائکہ ہی جو اللہ کے مقرب ہیں اسے اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ جو لوگ اس خدائے واحد کی عبادت کو آر سمجھتے اور تکبر کرتے ہیں، تو دیکھو وقت آتا ہے کہ وہ خدائے برتر ان سب کو اکٹھا کر کے اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت ایسا ہوگا کہ جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے اس کے مناسب کام کیے تھے، انہیں وہ ان کی نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے گا۔ اور جن لوگوں نے اس اللہ کی عبادت کو آر سمجھا تھا اور تکبر کیا تھا، انہیں وہ دردناک سزا دے گا،
اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف محمد رسول اللہ کے وجود میں ایک جگمگاتا ہوا نور نازل کیا ہے۔ سو اب جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی سے تھاما تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچانے والے سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ تم سے اس کلالہ کی وراثت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، جس کی نہ اصل موجود ہو نہ نسل، یعنی نہ اولاد موجود ہو اور نہ ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہو۔ کہہ دیجئے، اللہ تمہیں ایسے کلالہ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص مر جائے اور اس کی اولاد بھی موجود نہ ہو، ہاں اس کی بہن موجود ہو، تو جو کچھ اس شخص نے چھوڑا اس کا نصف اس بہن کا ہوگا۔ لیکن اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور اس بہن کی کوئی اولاد موجود نہ ہو تو وہ یعنی اس کا کلالہ بھائی اس کے پورے ترکے کا وارث ہوگا۔ اور اگر مرنے والے کلالہ کی ایک نہیں بلکہ دو یا دو سے زیادہ بہنیں ہوں تو جو کچھ اس کلالہ بھائی نے چھوڑا ہے اس کا 2/3 ان بہنوں کا ہوگا۔ اور اگر وہ وارث بھائی بہن ملے جلے ہوں، کچھ مرد اور کچھ عورتیں، تو پھر پورا ترکہ ان میں اس قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہو۔ اللہ تمہیں کھول کر بتاتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو۔ اللہ ہر ایک امر سے پوری طرح آگاہ ہے۔ سورہ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ المائدہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی قائم کردہ بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے چرنے والے چوپائی کی قسم کے سب جانور، ان کے سوا جن کی ممانعت کا حکم آگے چل کر تمہیں دیا جائے گا، حلال کیے گئے ہیں، مگر جب تم حالت احرام میں ہو تو اس وقت ان کا شکار حلال نہ سمجھنا۔ اللہ اپنے ارادے کے مطابق حکم دیتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شاعر اللہ کی یعنی ان چیزوں کی جن سے اللہ کی ذات و صفات کا علم حاصل ہوتا ہے، بے حرمتی نہ کرو، نہ عزت والے مہینے کی، نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ بیت اللہ کی طرف لے جائے جانے والے جانوروں کی، جن کی گردنوں میں نشاندہی کے لیے پٹے ڈال دیے جاتے ہیں، اور نہ عزت والے گھر خانہ کعبہ کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب سے فضل اور اس کی رضا چاہتے ہوئے اس طرف جا رہے ہیں۔ البتہ جب تم احرام کھول دو تو حدود حرم کے باہر شکار کر سکتے ہو۔ کسی قوم سے تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں عزت والی مسجد میں جانے سے روک دیا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ زیادتی کرنے لگو۔ نیکی اور تقوی کی ہر بات میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی، ظلم و ستم اور خیانت میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اللہ کا تقوی کرو، اور یاد رکھو اللہ بدی کی سزا دینے میں یقیناً سخت ہے۔